मसीह यीशु के अजीम और जलाली नाम में नाजरीन आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। एक खूबसूरत शेर याद आ गया कि उठो वगरना हशर नहीं होगा फिर कभी, दौड़ो ज़माना चाल क़यामत की चल गया। मेरा आज का मौजू पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के मुतल्लिक़ चंद गुज़ारिशात आपके गोश गुजार करना है। आप हैरान होंगे कि बाइबल सोसाइटी जो कि एक मुक़द्दस अदारा था और ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि पूरी दुनिया के मसीही उसे इज़्ज़त और तकरीम की निगाह से देखते थे, लेकिन जब से एक नाम नहाज स्कॉलर जनाब एंथनी लैमुएल इस पर विराजमान हुए सेक्रेटरी की सीट पर, तो उन्होंने बड़े बड़े जौहर दिखाए, बड़े बड़े कारनामे दिखाए और मैं आज आपके सामने वो कारनामे रखना चाहता हूँ। मैं मुखातब हूँ पाकिस्तान के तमाम बिशप साहबान से, तमाम पादरियों से, तमाम फादर्स और सिस्टर से और ख़ुसूसी तौर पर जनाब जमील नासर से और ख़ुसूसी तौर पर जनाब प्रोफेसर टोनी विलियम से, पादरी ज़ियाल मसीह साहब से, जनाब थॉमस मसीह से और जनाब जोशुआ डॉक्टर जोशुआ साहब से, और भी जितने सेमिनरीज़ के पाकिस्तान ऑल ओवर द पाकिस्तान जितनी सेमिनरीज़ हैं उनके प्रिंसिपल से, उनके प्रोफेसर्स से, सबसे मैं आज मुखातब हूँ कि आप बड़े बड़े अच्छे ओहदों पे विराजमान हैं और बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन शायद मसरूफ़ियत की वजह से आपको वक्त नहीं मिला, इसलिए बाइबल सोसाइटी के नए कारनामों पर आपकी नज़र भी नहीं गई। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चाइना ने एक ख़बर के ज़रिए, और किसी ने भी इस ख़बर को अनाउंस किया कि चाइना का ये कहना है कि जितने भी मज़ाहिब, ख़ुसूसी तौर पर उन्होंने इस्लाम और मसीहत को हिट किया है कि बाइबल और कुरान अगर इश्तराकियत की मुखालफत करते हैं तो हम इनको ख़त्म कर देंगे, इनके नए तराजम अपनी मर्ज़ी से कराएंगे और आहिस्ता आहिस्ता इनको ख़त्म करेंगे। ये एक साजिश है। आप ज़रा ये वीडियो क्लिप दिखा दें प्लीज़। जी, तो अब मैं आपको इनके कारनामे बताऊं कि बाइबल सोसाइटी का काम था कि ये अरसा दराज से, सदी से ज़्यादा अरसा हो गया बाइबल छाप रहे थे। आपको यही काम करना चाहिए था जो आपका काम था। वो पंगा आपको कभी भी नहीं लेना चाहिए था जिस पर आपको दस्तरस नहीं, जिसकी आपको अलफ़बे का पता नहीं है। तो आपने जैक ऑफ ऑल ट्रेड बनने की कोशिश की, चैम्पियन बनने की कोशिश की और कौम का बेड़ा गर्क कर दिया। और मैं आपको बताऊं कि जनाब एंथनी लैमुएल साहब को कहीं से इशारा मैंने दे दिया है, फंडिंग हुई है और ये करोड़ों अरबों में हुई है, और इसकी भी मैं कहूँगा कि JIT बनाई जाए और इसकी इंक्वायरी की जाए और इसको करारे वाक़ई सज़ा दी जाए। और मैं इनके ख़िलाफ़ जो अभी पादरी अज़हर भी आए हैं और जनाब एंथनी लैमुएल साहब और जनाब चेयरमैन बाइबल सोसाइटी डॉक्टर लियाकत कैसर साहब, इन तीनों के ख़िलाफ़ कोर्ट में केस करने जा रहा हूँ। और आप नाज़रीन जितने लोग सुन रहे हैं और मेरे स्पीच सुनने के बाद मेरे साथ इत्तेफाक करते हैं तो मुझे ईमेल करें, मुझे फ़ोन करें, ताकि मैं कोर्ट में आपका भी नाम दे सकूं। और मैं इन पर हर्जाने का दावा भी करूंगा क्योंकि मेरे ईमान को ठेस पहुंची है, मेरे जज्बात को ठेस पहुंची है, और आने वाले दिनों में पाकिस्तानी मसीहत को भी इससे ख़तरा लाहक है जो इन्होंने साजिश की है। अब मैं साजिश बताऊं, ये किताब छपी है, फोकस कीजिए इसको ज़रा। अच्छा जनाब, ये कोई लिबरल स्कॉलर्स के मज़ामीन इसमें डाल दिए गए जिन्होंने अपने अपने ख़यालात का इजहार किया। मैं बताता चलूँ आपको कि क्या क्या कह रहे हैं जी लिबरल स्कॉलर। जनाब सफ़ा नंबर 118 पे लिखा है इस किताब में, हमारे पास यसु मसीह के बिल्कुल सही अल्फाज का कोई रिकॉर्ड मौजूद
نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 118 کتاب ہے متنبی کلام مقدس۔ یہ جناب کسی مسلمان سے ترجمہ کروایا یا کسی قادیانی سے ترجمہ کروایا گیا ہے، یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، کیونکہ اس کا جو عنوان ہے یہ ہے متنبی کلام مقدس۔ کسی کرسچن کو یہ والا لفظ ہی نہیں پڑھنا آتا، اور نہ کوئی کرسچن ایسا ترجمہ کر سکتا ہے۔ اور بائبل سائٹی کے عہدے داران نے بھی جب اس کو انگریزی میں لکھا تو وہ میں پڑھ کے بتا دوں غلط لکھا ہے متنبی کلام مقدس، یہی غلط لکھا۔ اگر آپ کو نہیں پڑھنا آتا تو دوسرے کسی کو پڑھنا آئے گا۔ اس کا مطلب یہ کام کسی اور نے کیا ہے اور فنڈنگ بھی کسی اور نے کی ہے۔ اچھا، تو ایک تو یہ بات کہ جی مسیح یسوع کے الفاظ کا ہمارے پاس صحیح الفاظ کا ذخیرہ یا وہ ریکارڈ موجود نہیں ہے، شاباش۔ اچھا، دوسرا صفحہ نمبر 121 میں لکھا ہے کہ شروع میں جو پاک نوشتے لکھتے تھے وہ ان کو پاک نوشتے نہیں سمجھتے تھے، اپنے جیسے کسی مسیحی کی لکھی ہوئی انجیل کی نقل کر رہے ہوتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحاون تو یعنی ایسے ہی غلطی ہو جاتی تھی ان سے، لیکن بعض اوقات ارادتاً تبدیلیاں بھی کر دیتے تھے۔ یہ جناب اینتھنی لیمول صاحب کا کارنامہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور پھر آگے جا کے صفحہ نمبر 123 پہ لکھا ہے کہ کوئی ایک آیت نہیں ہے جس پر سارے کلمی نسخے، یونانی نسخے، تلاوت ناموں کے نسخے، دیگر زبانوں کے نسخے اور آبائے کلیسیا کی تصانیف متفق ہوں۔ بہت سارے اختلافات اہم ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے خاص مشکل ہے۔ پھر صفحہ نمبر 124 پہ آ کے کہتے ہیں کہ دانستہ یا ارادی تصرفات، یہ جو تصرفات کا لفظ ہے یہ کرسچن نہیں لفظ استعمال کرتے، اور یہ آپ کے ساتھ دھوکہ کرنے کے لیے لفظ استعمال کیا گیا۔ اس کا مطلب ہے جان بوجھ کر تبدیلیاں کرنا، تصرفات کا لفظ کیا۔ یہ بھی فراڈ ہے آپ کے ساتھ کہ کرسچن جیسے پڑھنے والے، اکثریت پڑھنے والی ہے، ان کو سمجھ ہی نہ آئے کہ لکھا کیا ہے۔ اور نئے عہد نامہ کی تحریروں کی نقلیں تیار کرتے ہوئے نقل نویس بعض اوقات متن میں تصرفات یعنی تبدیلیاں کر دیتے تھے، بعض تصرفات دانستہ یا ارادی ہوتے تھے تاکہ اسلوب بیان بہتر ہو جائے، وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتاب، اس کتاب کے بارے میں میں نے پادری ضیاء المسیح صاحب سے درخواست کی کہ آپ یہ فوٹو کاپیاں لے کے جائیں۔ میں نے ان کو بھیجی کہ آپ ملیں ان سے، انہوں نے اپوائنٹمنٹ لی، بات کی، اینتھنی لیمول صاحب نہیں مانے، انہوں نے کہا نہیں جی یہ ٹھیک ہے، وہ بڑا اسکالر ہے، اس کا بڑا چرچ ہے، تو یہ ٹھیک ہے۔ تو پھر میں نے جناب لیاقت قیصر صاحب سے بھی درخواست کی، ٹیلی فون کیا کہ میں کورٹ میں جا رہا ہوں۔ انہوں نے درخواست کی کہ پادری صاحب کورٹ میں ایک دم نہیں جانا چاہیے، پہلے بات کرنی چاہیے۔ تو میں نے کہا میں آپ سے بات کر رہا ہوں، تو انہوں نے کہا مجھے بھیجیں۔ میں نے ان کو بھیجا، جو کہ چیئرمین ہیں بائبل سائٹی کے۔ پہلی بات وہ کہتے مجھے پتہ ہی نہیں ہے اس کتاب کے بارے میں۔ تو آپ چیئرمین ہیں تو آپ کو صرف عہدہ لینے کا شوق تھا، سیٹ پہ بیٹھنے کا شوق تھا، کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بائبل سائٹی کر کیا رہی ہے۔ اور انہوں نے، بہرحال میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری آواز کو اینتھنی لیمول تک پہنچایا، لیکن اس کا رزلٹ کوئی نہیں نکلا۔ تو پھر میں نے ابھی سنا تھا کہ اینتھنی لیمول صاحب چلے گئے ہیں، تو پادری دوسرے کیا ان کا نام، وہ آ گئے ہیں، تو اظہر صاحب کو میں نے کال کی، انہوں نے کہا جی آپ مجھے یہ چیزیں بھیجیں، میں کمیٹی میں رکھوں گا۔ میں نے بھیج دی۔ 20-25 دن کے بعد میں نے کہا، تو انہوں نے کہا جی میں نے سر سے بات کی۔ میں نے کہا کون سے سر سے بات کی؟ جی اینتھنی لیمول صاحب سے۔ تو میں نے کہا وہ ابھی تک ادھر ہی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ابھی تک ادھر ہی ہیں۔ تو سر کہتے ہیں نہیں اس میں کوئی غلطیاں نہیں ہیں، نہیں ہاں کہ بائبل بدلی ہوئی تو ہے نا، تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں جی ابھی اس میں بھی میں بات کرتا ہوں۔ دوسری بات کہ یہ جناب نے کتاب چھاپی ہے مطالعاتی اشاعت، یہ دیکھیں مطالعاتی اشاعت، یہ بھی کتاب چھاپی ہے۔ اس کا بھی کارنامہ بتاتا چلوں کہ اس میں صفحہ نمبر 1724 پہ انہوں نے لکھا کہ اشاعربانی دراصل بت پرستوں کی رسم تھی، اور وہ جو دیوتا تھا
وہ بھی اس کے ماننے والے یہی خیال کرتے تھے کہ اشعار بانی میں شرکت کرنے سے ایک نئی پیدائش ہو جاتی ہے۔ یہ اینتھنی لیمویل صاحب کے کارنامے ہیں مطالعاتی عشائیت کے اندر۔ حال ہی میں مجھے تو پتہ نہیں تھا، کسی شاگرد نے مجھے یہ بھی بھیج دی کہ بھئی ایک اور کارنامہ بھی آ گیا۔ یہ دیکھیں انسائکلوپیڈیا آف بائبل انہوں نے چھاپی ہے اور اس کو جامع الکتاب کا نام دیا۔ اس کے اندر بھی انہوں نے وہی باتیں لکھی کم و بیش۔ کہتے ہیں یہ صفحہ نمبر 20 کے اوپر کہتے ہیں کہ بعض دفعہ لکھاری اپنی مرضی سے کچھ چیزوں کو اپنے نقطہ نظر اور اپنے الفاظ کے مطابق ڈھال دیتے تھے۔ یہ 3 باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سازش یہ ہے کہ جس شخص نے، جس ادارے نے، جس ملک نے فنڈنگ کی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ بائبل کو ختم کر دیا جائے، بائبل سوسائٹی کو اور کرسچینٹی کو ختم کر دیا جائے، تاکہ ان کی اشتراکیت ایک دفعہ پھر دنیا میں مضبوطی پکڑے۔ اور جناب اینتھنی لیمویل صاحب ان کے اعلیٰ کار بن کے یہ 3 کارنامے میں نے آپ کو بتا دیے۔ تو میں اس پہ کورٹ میں مقدمہ کرنے جا رہا ہوں۔ آپ لوگوں سے میری درخواست ہے کہ میری آواز بنے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، بلکہ اپنی اگر آپ ویڈیو بنا سکتے ہیں تو وہ بھی بنائیں، اور وہ سارا مواد لے کے میں کورٹ میں جاؤں گا۔ میں کل یا پرسوں 2-3 دن کے اندر ان کو لیگل نوٹس، ان 3 شخصیات کو، جناب پادری لیاقت کیسر صاحب کو، کیونکہ وہ بائبل سوسائٹی کے چیئرمین ہیں، آپ کی مرضی کے بغیر یہ ہمارے خلاف سازش نہیں ہو سکتی۔ تو میں تو پھر یہی سمجھوں گا کہ آپ اس سازش میں شریک ہیں۔ تو یا آپ کو ربڑ سٹیمپ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، یا تو آپ تسلیم کر لیں کہ میں صرف ربڑ سٹیمپ تھا، میرا کوئی قصور نہیں ہے، اور ان کے خلاف آ کے وعدہ معاف گواہ بن کے گواہی دے دیں، پھر تو ٹھیک ہے۔ ادروائز پادری اظہر اور اینتھنی لیمویل، ان کے خلاف میں کورٹ میں جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، کیونکہ یہ مسیحیت کے خلاف بہت بڑی سازش ہے۔ یاد رہے کہ میں بائبل سوسائٹی کے خلاف نہیں ہوں، میں دادا پردادا سے کرسچن ہوں اور ایک ایماندار ہوں، اور جو لوگ مجھے جانتے ہیں کہ میں بائبل کا کتنا ماننے والا ہوں، وہ میری طبیعت کو بھی سمجھتے ہیں۔ میں کتنا مسیحی ہوں، آپ میری طبیعت کو سمجھتے ہیں۔ تو بائبل سوسائٹی کے میں خلاف نہیں ہوں، لیکن اس کام کے میں خلاف ہوں۔ ایک اور نقطہ آپ کو سمجھا دوں کہ مسلمان تو صدیوں سے یہ راگ الاپ رہے ہیں کہ بائبل بدل گئی ہے، بائبل بدل گئی ہے، بلکہ ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ اسلام کے معرض وجود میں آنے کی وجہ یہی ہے کہ بائبل بدل گئی۔ تو اب اگر آپ ہمارے سامنے ڈبیٹس کے اندر، بہت سارے ڈبیٹر نے یہ کتاب ہمارے سامنے رکھ دی کہ آپ کی بائبل سوسائٹی مان رہی ہے کہ بائبل بدل گئی، کرسچن نے بائبل خود بدلی، مسیح یسوع کے الفاظ کا آپ کے پاس ریکارڈ نہیں ہے، اور کرسچن نے دانستہ بائبل بدلی، تو اب آپ کا مسیحی رہنے کا کوئی جواز باقی نہیں، لہٰذا آپ مسلمان ہو جائیں۔ جناب میری آرگومنٹ بڑی سمپل ہے کہ اگر تو آپ یہ مانتے ہیں کہ بائبل بدل چکی ہے اور کرسچن نے خود بدلی ہے، تو پھر بائبل سوسائٹی بند کر دیں۔ بائبل سوسائٹی سٹیک ہولڈر ہے بائبل کی، کرسچن فیتھ کی، اس سے آپ ہٹ گئے، آپ نے ایڈمٹ کر لیا جی ہم نے بائبل بدل لی ہے، تو پھر بائبل سوسائٹی بند کر دیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں بائبل سوسائٹی ہم نہیں بند کریں گے، تو پھر اس سے آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ 3 کتابیں یہ بند کر دیں۔ اس کے اندر جو خرافات آپ نے ڈال دی ہیں، اس وجہ سے یہ کتابیں جو مارکیٹ میں گئی ہیں وہاں سے اٹھائیں اور اپنا معاذرت نامہ جاری کریں، اس کو نیٹ پہ جاری کریں، پریس کانفرنس کے ذریعے جاری کریں کہ آپ سے بلنڈر ہوا یا آپ نے رشوت لے کے یہ کام کیا، جو بھی ہے۔ اور ویسے مجھے پتا ہے کہ اگر تو آپ کی مٹھی گرم کی گئی ہے تو آپ کبھی بھی معاذرت نہیں کریں گے اور نہ یہ کتابیں بند کریں گے، اور اس لیے ہمیں کورٹ لازمی جانا پڑے گا۔ دوبارہ اپنی دلیل دہرا دوں کہ اگر تو بائبل بدل چکی ہے تو پھر بائبل سوسائٹی کو کھلا رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے، بائبل سوسائٹی بند کر دیں۔ اگر بائبل سوسائٹی کھلی رکھنی ہے تو ان 3 کتابوں کو بند کر دیں، سمپل بات، ہمارا مقصد حل ہو جائے گا۔ بہتر یہی ہے کہ آپ ان 3 کتابوں کو بند کر دیں، اور بائبل سوسائٹی کھلی رہنی چاہیے، کیونکہ وہ ہماری تبلیغ کا حصہ ہے اور مسیح یسوع کے حکم کی تکمیل ہے۔ میرے ساتھ اچھا، پھر میں نے سنا کہ پادری اظہر یا لیمویل صاحب
یہ بھی لوگوں کو کہتے ہیں جی پاکستان میں صرف ایک ہی بندہ ہے، وہ پادری شفیق ہے جو ہماری مخالفت کر رہا ہے، باقی کسی کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ باقی لوگ پڑھتے کتنا؟ مجھے کوئی بندہ بتا دے جس نے آپ کی یہ ساری کتاب پڑھی ہو، ایک بندہ بتا دے۔ پڑھتے ہی نہیں ہیں جب، تو ان کو کیا پتا کہ آپ کیا لکھ رہے ہیں؟ لوگوں کو پڑھنے کا تو اب شوق ہی نہیں ہے، لوگ مصروف بہت ہیں۔ یہ ذمہ داری جو کام میں کر رہا ہوں یہ دراصل سیمنریز کے پرنسپلز اور سیمنری کے اساتذہ کی، سیمنری کے اسٹوڈنٹس کی، پادریوں کی، بشپوں کی تھی۔ لیکن اب میں کیا کہوں کہ آپ ستو پی کے سوئے ہوئے ہیں تو میں آپ کا علاج نہیں کر سکتا۔ بہرحال میں یہ کام کرنے والا اکیلا نہیں ہوں، پورے پاکستان کے اندر میرے بہت سارے ہم نوا ہیں۔ جب کورٹ میں کیس جائے گا تو ان کے شناختی کارڈ ساتھ لگے ہوں گے، آپ کو سمجھ آئے گا۔ اس وقت میرے ساتھ تھامس مسیح جو میرا اسٹوڈنٹ بھی ہے اور سی ڈی اے کا ممبر بھی ہے، سی ڈی اے اسٹینڈس فار کرسچن ڈبیٹ اکیڈمی، تو یہ بھی چند الفاظ کہنا چاہے گا، آپ کو پتہ چل جائے کہ کیا یہ میرے ساتھ ہے یا نہیں۔ خدا یسوع کے نام میں آپ تمام کو میرا سلام۔ میں پادری شفیق کے ساتھ 100% متفق ہوں، اور یہ صرف کتابوں ہی کا مسئلہ نہیں ہے، چند لائنوں کا مسئلہ نہیں، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، اور اس معاملے کے لیے ہم آخری حد تک جائیں گے، اور جہاں تک جانا پڑے ہم جائیں گے۔ اور یہ جو معاملات ہیں، یہ ایسے جملے ہیں جو مسیحی ایمان کو ٹھیس پہنچانا چاہتے ہیں، جو صدیوں سے بائبل مقدس کی جو صداقت محفوظ ہے اس کو ٹھیس پہنچانا چاہتے ہیں، اور یہ سازش ہے، اور یہ کتاب مقدس کے اشاعت یا لبرلزم کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں لوگ۔ تو کرسچینٹی یا وہ جو لوگ جو ایماندار ہیں ہمارے ساتھ ہیں، میں پادری شفیق کے ساتھ ہوں، اور ہمارے ساتھ ایسے بہت سے ایماندار ہیں جو چپ نہیں بیٹھیں گے، اس کی آخری حد تک جائیں گے۔ شکریہ۔ میں نے اپنی گزارشات ناظرین آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اور مجھے پتہ ہے یہ مشکل کام ہے۔ میں پہلے ہی بہت بدنام ہوں کیونکہ میں سچ کہہ دیتا ہوں، لیکن میں یہ بتاتا چلوں کہ جو حرف حق ہے اور جذبوں کی صدا بھی، اس حرف کے لکھنے پہ مقرر ہے سزا بھی۔ تو ہمیں نہ تو کوئی خوف ہے، ایمان کی خاطر ہمیں اپنی جانوں کے نذرانے بھی دینے پڑے تو ہم دے دیں گے۔ آخر میں ایک شعر سناتا جاؤں کہ ہم کل بھی سرےدار صداقت کے امین تھے، ہم آج بھی انکار حقیقت نہ کریں گے۔ شکریہ۔